बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 30 दिसंबर मंगल के दिन का ये पहला वीलॉग है और बड़ी ही तगड़ी खबरें हैं। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की जो मुश्तरका कॉन्फ्रेंस हुई, गजा फौज का मामला असल मकसद भी, और नेतन्याहू ने पूरी दुनिया के सामने एस्टेब्लिशमेंट को नंगा भी कर दिया, सारे राज खोल दिए। और अब ये होगा क्या? दो बड़े ममालिक जिनकी जंग, सऊदी अरब अमारात के काफिले पर बड़ा हमला, सऊदी शहर न्योम अरब अमारात के निशाने पर, यमनी फौज को बड़ी ऑफर। सऊदिया ने सरकारी मुतालबा किया, बिन सलमान का पाकिस्तान में क्या किरदार होगा, जरा अब गौर कीजिएगा। सोशल मीडिया को नेशनल सिक्योरिटी इशू करार देने की तैयारियां, और गजा जाने से पहले तमाम ताकत के मराकज कंट्रोल करने की कोशिश, लेकिन अंदरूनी सतह पर वो बड़ी तहरीक, वो मोजा जिसकी हम बात करते हैं, वो तैयारी। यूक्रेन के सदर के घर पर भी 91 ड्रोन का बड़ा हमला नाकाम, प्यूटन के घर ऐन मुज़ाकरात के वक्त। और सहेल अफरीदी की आज बड़ी ज़बरदस्त तकरीरें, गवर्नर मोहसिन नकवी की मुलाकातें, वंडर बॉय की हक में तारीफ़ें, कॉलम, टीवी प्रोग्राम क्यों शुरू किए गए, मरियम नवाज अपना CV लेके अरब अमारात क्या कर रही हैं, ये भी बड़ा अहम मामला है। और फील्ड मार्शल की बेटी की शादी में अपोजिशन का मुकम्मल बाइकॉट, शादी में शिरकत से इनकार या कुछ और हुआ। इस्लामाबाद में 1000 घर भी DHA में जो के रास्ते में आ रहे हैं, गिराने का मामला, ये कुछ रह गया तो अगले वीलॉग में चला जाएगा। बाजोड़ में कालाधन तंजीम का बड़ा हमला भी हुआ है, बराह रास्त एक मेजर भी इसमें आपको पता है मामला। तहरीक इंसाफ ने मजम्मत की, और 3 बार वज़ीर-ए-आज़म यानी खालिदा ज़िया इंतकाल कर गई, बेटा उनका बांग्लादेश में। वहाँ के मामला पाकिस्तान की मिसाल क्यों हैं? लेकिन आज बहुत मामलात हैं, तफसील से बात करनी है, गौर से आपने सुनना है। एक तो खान की मुलाकात भी है, वो दूसरे वीलॉग में शायद चला जाएगा, क्योंकि अभी वो शुरू नहीं हुआ। डयाला जेल के बाहर तहरीक इंसाफ के जो अरकान, उन्हें आलिया हमजा ने पंजाब के लोगों को हुक्म दिया है कि 2 बजे तक वो तमाम लोग पहुँचे, जो नेशनल असम्बली, पंजाब असम्बली, जनूबी शमाली पंजाब के तमाम लोग, जितनी मर्जी सर्दी हो, जितनी मर्जी रात गहरी हो, वहाँ धरने से नहीं उठना जब तक मुलाकात का मामला या अलीमा खान उसे कॉल ऑफ ना करें। एक ऐसा ही धरना बरतानिया में ISF के नौजवान भी दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ के भी, हाई कमीशन के बाहर, और वहाँ भी हालात ख़राब है। बरतानिया के साथ जो शहजाद अकबर का मामला हुआ, बहुत से लोगों के इंटरव्यूज़ हुए, पुलिस ने किए हैं, और उसमें नाम पाकिस्तानी हाई कमीशन का आ रहा है, जहाँ से इन्हें बाकायदा धमकियाँ दी गई। ये तमाम लोग जिनकी जान को ख़तरा है, उन्हें अब सेफ हाउसेस तक पुलिस ने दिए हुए हैं फ़िलहाल। और ये मामला जो है वो ख़तरनाक इसलिए हो रहा है कि यूरोप ने, देखिए अभी पंजाब पुलिस के जिस तरह वीज़े बैन किए हैं, अब बरतानिया पर भी ये दबाव डाला जा रहा है कि ये तमाम ज़िम्मेदार लोगों को बरतानिया में एंट्री को बैन करें। बहुत सी दरखास्तें लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, अपने अपने मेंबरान पार्लियामेंट पर दबाव डाल रहे हैं। अमेरिका में भी ट्रांसनेशनल के रिप्रेशन के मामला दोबारा उठ गया है। अब इसके असरात आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब चूँकि ये भी अपडेटिंग स्टोरी है, अगले वीलॉग में इसकी तफसील तो, लेकिन जो अब मामला हो रहा है, जो हम कहते हैं ना, कोई वाक़या हो, कोई मुआवजा हो, जहाँ पाकिस्तान में तब्दीली आए, वो मामलात बने, अब वो सब कुछ नज़र आ रहा है। ये तब्दीली अब नागुज़ीर है, ये ताकत का निज़ाम है, इसका खात्मा नज़र आ रहा है, इमरान खान की वापसी, ये सब कुछ उसी से जुड़ा हुआ है। इसमें देखें 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनके असरात बराह रास्त पाकिस्तान पर हैं। एक, डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से मुलाकात की, ये बड़ी अहम मुलाकात थी आज, और इसका एक लाइन में लोबे लुबाव यह है कि ट्रंप ने कान से पकड़कर भी इनको गजा लेके जाना है, फौज को। ये गजा जो पीस प्लान का दूसरा मरहला, इसमें ट्रंप ने साफ साफ कहा, वहाँ हमने सिर्फ मुज़ाहमतकारों को, हमास को गैर मुसल्लह नहीं करना, और ये बैनुल अक़वामी फौज करेगी, और जो जाना चाहते हैं गजा में, याद रखिएगा। इसने कहा हमने वहाँ इनका खात्मा करना है, असलहा सिर्फ वापस नहीं लेना, खात्मा करना है, और फिर इसराइल ने लेबनान तक अपनी फरमाइशें पूरी करनी है। अब यहाँ ट्रंप ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि इसराइल की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये करेंगे वो ममालिक जो मशरिक़ वस्ता से बाहर हैं, उसमें पाकिस्तान, इंडोनेशिया, अज़रबैजान आते हैं। यानी पहला मरहला क्या है? असलहा जाके छीनना है। वो देने पर राज़ी तो नहीं होंगे, वो इतने देने पर राज़ी तो कब के दे चुके होते, ना दें तो मिटा दें, ख़त्म कर दें, दूसरा रास्ता ही उसने कोई नहीं रखा। यरगमालियों की रिहाई और कब्ज़ा अपनी जगह। लेकिन ट्रंप ने जो साफ साफ बात कर दी है कि ताकत के ज़रिए हम करेंगे, इसराइल की मदद करेंगे, आप ये जो मर्जी कर रहे हैं हमारी बात मानेंगे। अब पाकिस्तान की तरफ से जितने मर्जी बयान आए कि जी हम गैर मुसल्लह करने वाली किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं होंगे, हम पुरअमन तरीके से जाएंगे, अच्छा पुरअमन तरीके से जाके वहाँ उन्हें गैर मुसल्लह करेंगे, उन्हें मिटाएंगे, अच्छा चले। पाकिस्तान में रद्द अमल क्या होगा, इदारे के अंदर रद्द अमल क्या होगा, पाकिस्तानी फौजी क्या सोचेगा, पाकिस्तान की आवाम क्या सोचेगी, और ये खुद ना भी सोचे, सोचने पर मजबूर करने वाले भी आ गए हैं। ये भी आपको बता दूं, सऊदी अरब अरब अमारात के दरमियान बाकायदा जंग, 2 अरब शहजादों की बाकायदा लड़ाई। सऊदी अरब ने सरकारी अलामिया जारी किया है कि अरब अमारात को 24 घंटों का वक्त है वो यमन खाली कर दें, और आज उनके ऊपर पहला बड़ा हमला भी कर दिया। ये यमन की बंदरगाह अल मलका, उस पर शदीद बमबारी हुई,
اور وہاں عرب امارات کے جہازوں پر جو اسلحے کی بہت بڑی شپمنٹ آ رہی تھی، عرب امارات کے جو حامی گروپوں کو اسلحہ فراہم کیا جاتا تھا، یہ پہلا براہ راست بڑا حملہ تھا۔ عرب امارات کی فوج ان کے زیر کنٹرول علاقوں کو 24 گھنٹوں میں یمن چھوڑنے کا حکم دیا ہے، اور سعودی عرب نے کہا ہے کہ 72 گھنٹوں کے لیے انہوں نے اپنے تمام سرحدی راستے، ہوائی اڈے، بندرگاہیں بند کیں، اور وہ سوائے ان جگہوں پر جہاں ان کی اجازت ہے۔ پھر حضرموت کے یہاں پر 2 بڑے جہاز جو بندرگاہ پر پہنچے، بھاری مقدار میں اسلحہ اور جنگی گاڑیاں تھیں، اور عین اس وقت حملہ کیا کہ جہاں ان کا گرین لینڈ کے نام سے جہاز سے شپمنٹ اتاری جا رہی تھی۔ دوسرے جہاز کا نام سامنے نہیں ہے، یہ یمن کا صوبہ حضرموت ہے، وہاں پر ہوا، اور یہ سعودی عرب نے اپنا دفاع کیا ہے۔ یہ جنگ یاد رکھیں سعودی عرب کی طرف جا رہی ہے، ان کا ایک شہر ہے نیوم جو کہ ٹریڈ کوریڈور اور بہت بڑا تجارت کا راستہ ہے، یہ محمد بن سلمان کا بیبی منصوبہ ہے، یہ اس وقت نشانے پر آیا ہوا ہے۔ سعودی عرب نے جو مصر، عراق کے ساتھ، بحیرہ احمر کے ساتھ تجارتی راستوں پر، جس پر تقریباً کم و بیش 1000 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے، نیوم، وہاں 900 میٹر کی یہ پوری ایک بندرگاہ بنی ہوئی ہے، 150 میٹر لمبی ہے، وہاں نشانے کا خطرہ ہے۔ اب عرب امارات سے خطرہ ہے اور حوثیوں سے خطرہ ہے۔ اب یہاں یاد رکھیں پاکستان کی ڈیل کس سے ہے؟ سعودی عرب سے، عرب امارات سے نہیں ہے۔ اور عرب امارات کا معاملہ کیوں محمد بن زید کا اور محمد بن سلمان کا، کہ بن سلمان پاکستان پر سخت ناراض ہے، غصے میں ہے، اور یہ عرب امارات اس کو آگے سے جواب بھی دینے کی بات کریں۔ یہ سعودی حمایت یافتہ جو نیشنل شیلڈ فورس ہے، اسے یمن سے نکالا گیا ہے، وہاں جنوبی یمن کے پرچم لہرائے گئے ہیں اور وہاں پر مظاہرے بھی ہو رہے ہیں۔ اب سعودی عرب اور عرب امارات یاد رکھیں دونوں اوپیک کے رکن ہیں، دونوں قریبی بظاہر اتحادی بھی ہیں، لیکن دونوں میں یمن اور سوڈان میں براہ راست شدت جنگ میں آ چکی۔ صومالیہ کا جو الگ علاقہ بنایا گیا سومالی لینڈ کے نام سے، آزاد ریاست عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ سے تسلیم کیا، یہ 30 سال میں ایسا اقدام ہے جس پر نہ صرف سعودیہ بلکہ حوثی بھی غصے میں۔ اب سعودی حملے میں کتنا نقصان ہوا اس کی اطلاعات نہیں آ رہی، کیونکہ یہ رات کے وقت ہوا تھا اور یہ بڑا محدود سعودی عرب نے حملہ کیا، لیکن وہ بختر بند گاڑیاں اور وہ ساری تصویریں سوشل میڈیا پہ آئی ہوئی ہیں، وہ جو تباہی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر سعودی عرب کی طرف سے سوڈان میں بھی یہی رد عمل دینے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ صورتحال اس لیے بتائی کہ فیلڈ مارشل اور پاکستانی حکومت اس میں کیوں پھنس گئی۔ یہ وہ خربوزہ بن گئے ہیں جو چھری پہ گرے یا چھری ان پہ گرے، کٹنا خربوزے نے، کیونکہ حالات ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں، کیونکہ یہاں سعودی عرب کے براہ راست جو ہے وہ ناراضگی نظر آ رہی ہے، بہت بڑی ناراضگی۔ وجہ لیبیا میں جو عرب امارات کا حامی خلیفہ حفتار سے 4 ارب ڈالر کی ڈیل کر دی، ظاہر ہے سعودی عرب اس میں سخت ناراض ہے کہ لیبیا کی جو مدد کی گئی، اسلحے کی مطلب بات چیت ہوئی سوڈان میں، لیبیا میں اور یمن میں استعمال ہونا ہے، تو یہ ڈیل تو کھٹائی میں پڑے گی، کیونکہ عرب امارات کے کہنے پر کسی ایک گروپ کی مدد کریں گے تو پھر سعودی عرب کی طرف سے براہ راست پاکستان میں وہ مداخلت ہوگی جو تاریخ میں ہوئی۔ یاد رکھیں جب بھی محمد بن سلمان یا سعودی عرب کی طرف سے مدد پاکستان میں، پھر حالات کنٹرول میں نہیں رہے، اور ایک ایسے موقع پہ جہاں قطر بھی شدید ناراض ہے۔ اب سعودی اور قطر کا کردار یاد رکھیں افغان حکومت پر بڑا گہرا اثر رسوخ ہے، جتنی بھی کالعدم تنظیمیں ہیں، مذہبی طبقے کے علماء اکرام ہیں، یہ مانتے ہیں ان کی۔ تو یہ ایک ایسی دلدل میں کہ جس کا نقصان بہت بڑا نظر آ رہا ہے۔ بن سلمان عرب دنیا کا سب سے طاقتور رہنما، یہ یاد رکھیں، اور اس کی سب سے زیادہ تعلقات ڈونلڈ ٹرمپ سے ہیں، وہ اس کی بات مانتا ہے کیونکہ اربوں ڈالر کی ڈیل ہے، 1000 ارب ڈالر کی۔ اب سعودی عرب کی حمایت آپ کو پتہ ہے، بلا شبہ عرب امارات کو اس وقت ٹرمپ کی حمایت ہے، کیونکہ لیبیا میں، سوڈان میں، صومالی لینڈ میں اسرائیل کے ساتھ معاملات ہیں، لیکن چونکہ یہ سعودی عرب کے اپنے دفاع کی طرف معاملہ آ چکا ہے، اور اسی لیے وہ غزہ میں فوج ہو یا یہ معاملات ہو، اس کا اثر پاکستان پہ براہ راست، کیونکہ ہم بھی جا رہے ہیں وہاں، آپ کو پتہ ہے۔ تو عمران خان تو اس وقت جیل میں، یقین کریں انہیں یہ ساری خبریں بتائی جائیں تو وہ ایک واحد شخص جو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، انہوں نے تو عمران خان کی حکومت اس وجہ سے گرائی تھی نا کہ روس کا دورہ تھا۔ اب ذرا سوچیں کہ یہ غزہ گئے تو کیا حال ہوگا، یہ انٹرنیشنل معاملات ادھر ہی ہیں۔ اب غزہ فوج بھیجنے کے بعد فیلڈ مارشل اور ان کی حکومت کے لیے یہ معاملات کیوں خطرناک ہوں گے، یہ کیوں کنٹرول نہیں کر سکیں گے؟ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ دیکھیں نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن بیچ میں ایسے لوگ جو جب چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں اور وہ کرتے رہے ہیں، مثلا جنرل ضیاء الحق کا بہاولپور، آپ کو پتہ ہے معاملہ، جنرل مشرف کا اقتدار چھوڑنے، آپ کو پتہ ہے ایوب خان، یہ سب، اب ان کے پیچھے لوگ موجود تھے۔ اب بظاہر امریکہ، برطانیہ اور نیٹو یہ سب ان کے ساتھ تھے، لیکن پھر بھی اقتدار سے نکلے۔ اب دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرین کے زیلنسکی کے مرضی کے خلاف کیا ہوا کہ ان کے درمیان آپ کو پتہ مذاکرات ہو رہے ہیں، 95% معاملہ روس یوکرین کا حل ہو گیا۔ رات کے روسی صدر ولادیمیر پوٹن جو دنیا کا طاقتور ترین صدر، اس کی سرکاری رہائشگاہ پر 91 ڈرون سے بڑا حملہ ہوا، این اس وقت جب امریکہ اور یوکرین کے درمیان بات چیت ہو رہی، اور روس اسے مثبت پیش رفت کہہ رہا ہے۔ زیلنسکی کہہ رہا ہے کہ یہ حملہ روس نے خود کروایا،
اب یہ 40 ایکڑ پر دنیا کا مضبوط ترین مطلب محفوظ ترین گاڑ ناممکن ہے حملہ، ان کے پاس ٹیکنالوجی آپ کو پتا ہے کس لیول پہ ہے. ولادیمیر پیوٹن کا دفاعی نظام، انہوں نے اس حملے کو روک تو لیا اور وہ وہاں موجود بھی نہیں تھا، لیکن یہ اس کو قتل کرنے کی کوشش. اس کے پاس بہت ساری محفوظ جگہ ایسی ہیں، لیکن اتنے زیادہ ڈرون بھیجنا یہ امریکہ نے تو نہیں کیا، نہ ہی یوکرین کے پاس ایسی صلاحیت ہے. اب یہ حالات بھی اس لیول پر ہے کہ جب معاملات حل طلب ہو رہے تو پھر یہ درمیان میں کون کر رہے تھے؟ یہی ہیں وہ جو تبدیلیاں لاتے ہیں. روس نے 10 گھنٹے پھر میزائل اور ڈرون حملے کیے کیف پہ، 10 گھنٹے مسلسل. ٹرمپ نے بڑا شدید غصہ کیا کہ میں ڈھونڈ لوں گا کون ہے اس کے پیچھے. یورپ نے کہا نہیں جی فالس فلیگ آپریشن ہے. پیوٹن نے کوئی دعویٰ مانا ہی نہیں، اسے پتہ ہے کیا ہوا ہے. یہ وہی اندرونی معاملہ ہے کہ 91 ڈرون ولادیمیر پیوٹن کے گھر کی طرف چلے جائیں. تو یہ ان کا ڈیفنس سسٹم خیر اتنا مضبوط تھا، انہوں نے روک لیا. لیکن اس میں جو بات جو سب سے اہم ہے وہ ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز جن کی ہم بات کرتے ہیں، ادارے کے اندرونی لوگ. یہ روس میں بھی متحرک ہے، پیوٹن کی فوج میں بھی ایسے لوگ ہیں، اس نے ڈھونڈ کے پہلے بھی نکالے، چائنا میں بھی نکالے گئے. اور غزہ میں جانے کے بعد یہ جنرل ضیاء الحق نہیں نکال سکا بہاولپور میں. غزہ میں جانے کے بعد یہ لوگ وہی ہیں. تو وہ جو ہم بات کرتے ہیں نا اکثر لاوا پھٹنے کی یا جنریشن زی انقلاب کی یا تحریکوں کی یا اندرونی معاملات کی، یہ بیرونی مدد کے بغیر کامیاب نہیں ہوتے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن یہ کیسے کامیاب ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیں بنگلہ دیش کی میں آپ کو تھوڑی سی مثال تو آپ کو سمجھ آ جائے. وہاں پر بھی عوام 96% عوام تھی، وہ لاوا اندر ہی اندر پک رہا تھا. یہ جنریشن زی کا انقلاب اچانک تو نہیں آتا. اب اس کے پیچھے بھی پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اب بنگلہ دیش کی فوج کے اندر بھی اس وقت شیخ حسینہ کے اور آرمی چیف کے خلاف ایک پورا لاوا پک رہا تھا کہ 15 سال تک وہ مطلق العنان ڈکٹیٹر بن چکی تھی، والد کے نظریے سے بھی ہٹ چکی تھی. پھر جب تھوڑا سا بیرونی حالات خراب ہوئے تو اندرونی مدد کھڑی ہوگی. یہ شیخ حسینہ سے ماضی میں جتنے بھی کام کروائے تو کرتی نہیں. ہندوستان کے ساتھ اتحاد کروانا تھا وہ کروا لیا، جو ان سے ماننا تھا کروا لیا. امریکہ نے جب اڈے مانگے اور چین کے ساتھ جو تعلقات ان کے بڑھ رہے تھے یہاں یہ تسلیم نہیں کر رہی تھی، تو پھر وہ اندرونی لیول پر معاملہ اٹھا کہ ان کا رشتہ دار آرمی چیف بھی انہیں بچا نہیں سکا. وہ ہندوستان کی بھرپور مدد کے بعد بھی کچھ نہیں کر سکی، انہیں چھوڑ کر بھاگنا پڑا. اور پھر جنریشن زی انقلاب کو اچانک بھرپور سپورٹ ملی اور وہ پوری تحریک چل گئی. اور یہی معاملات پاکستان میں ہوتے رہے، ہوتے رہیں گے. اس میں براہ راست سعودی عرب شامل ہوگا، یہ میری بات یاد رکھیے گا. اور یہ پھر وہ پرویز مشرف کیانی والا معاملہ یاد ہوگا، یا پھر ادارے کے اندر جو حکومتی صفوں میں معاملہ، کیونکہ دیکھیں معاملات ٹھیک نہیں ہیں، یہ بات آپ تسلیم کریں. آل شریف اپنے اقتدار کا خطرہ ہے. شہباز شریف جتنی مرضی چمپو چماٹی کرے، اس کی کرسی خطرے میں. یہ بے شک آپ کو اتحادی نظر آئیں، ملتے نظر آئیں، ایئر فورس 1 کا جہاز استعمال کرتے ہوئے، لیکن جنرل ضیاء الحق کے آخری دن آپ دیکھیں، پرویز مشرف کے آخری ایام دیکھیں، نواز شریف کی حکومت گرنے سے پہلے کے آخری دنوں کی ویڈیوز نکالیں، یا عمران خان کی حکومت گرانے سے پہلے بھی وہ آخری دنوں کی آپ کو یاد ہوں گے، سب کچھ معمول کے مطابق نظر، لیکن اچانک رگڑا لگتا ہے. یہ مریم نواز جو عرب امارات بیٹھی ہوئی ہیں، یہ وہاں کوئی شادی کے کارڈ نہیں بانٹنے گئی اپنے جنید صفدر کی دوسری شادی کے، یہ وہاں اپنا سی وی لے کر پہنچی ہوئی ہیں. عرب امارات انہیں پتہ ہے کہ وہاں سے دنیا میں تبدیلی ہے، تو تبدیلی کرنی ہے تو شریف خاندان کے اندر کریں، کوئی ونڈر بوائے نہ لائیں. اب ادارے کے اندر سوچ کیا ہے کہ مارشل لا لگا کے جان چھڑائیں، ٹیکنوکریٹس لگائیں، ملک کے زر مبادلہ جو مانگے تانگے کہ 15 ارب ہے انہیں 30 ارب تک لے کے جائیں، معیشت کو ٹھیک کریں. غزہ ہم جا رہے ہیں، وہاں سے پیسے ملیں گے، سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے، معاشی پرفارمنس ہم چلا لیں گے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ مارشل لا تو لگ نہیں سکتا. ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ اس طرح مارشل لا کے بعد آئے تو پھر یہ معاشی ادارے دنیا کے ورلڈ بینک، IMF، کامن ویلتھ، ایشین ڈیولپمنٹ، یہ مدد نہیں کرتے. تو مارشل لا لگانا ناممکن ہے. اب 30 ارب تک ذخائر کو لے جانا بھی، یہ سمجھ رہے ہیں غزہ کی جنگ سے آ جائے گا، وہاں سے ہم معیشت کو، وہ بھی ممکن نہیں ہے. اس کی بڑی مثال مصر کے جنرل عبد الفتاح سیسی کو اور IMF نے برسات کر دی، لیکن ملک کے حالات دیکھیں. پھر پاکستان اور مصر کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے. مصر کے ساتھ اسرائیل موجود ان کی حمایت کرتا ہے، پاکستان کے اطراف میں ہندوستان ہے جو آنکھیں لگا کر بیٹھا ہے، افغانستان ہے جن کے ساتھ یہ جنگ کی تیاریاں کرتے رہے، ایران ہے جس کی اپنی اسرائیل کے ساتھ جنگ ہونے والی ہے دوبارہ. تو یہ مصر والے حالات نہیں ہیں. پھر پاکستان کے اندر جو کالعدم تنظیمیں ہیں، ابھی بھی باجوڑ میں دیکھیں ایک میجر کی شہادت ہوئی جس پر تحریک انصاف نے بھی مذمت کی. وہاں روزانہ کی بنیاد پہ پاکستان میں 3 سے 5 شہادتیں ہو رہی ہیں. جو سیاسی سطح پہ حالات ہیں وہ تقریباً 96% عوام جو ہے وہ ایک طرف ہے اور وہ مخالف میں. تو پاکستان کی تو تاریخ میں سب سے بڑا سیاسی عدم استحکام ہے. اسی لیے ادارے کے اندر سے مشورے دیے جا رہے ہیں کہ کوشش کریں دونوں چیزیں چلائیں، اسٹک بھی اور کیرٹ بھی، بات چیت بھی کریں اور پھینٹی بھی لگائیں. تحریک انصاف کے اندر بلکہ باہر وہ لوگ ڈھونڈے جا رہے ہیں جو عمران خان کے ناقد ہیں کہ انہیں بھیجیں عمران خان کے پاس. نون لیگ پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے، بتائیں عمران خان کو کہ یہ لڑائی اس لیول تک چاہتی ہیں کہ آپشن کوئی نہ بچے. لیکن یہاں ابھی فیض اللہ نیازی صاحب کا نام بھی آ کہ ان کو ڈیالہ جیل بھیجا جائے، ان سے بات. فیض اللہ نیازی صاحب نے تو بلکہ خود بھی کہا ہے کہ میں عمران خان کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں. وہ ناقد ہیں خان کے بہت بڑے،
اور ادارے کے اندر لوگوں کی سوچ ہے کہ عمران خان سے بات کریں, ضرور ایسے لوگوں کو بھیجیں. یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ خان اپنے اصولوں سے 1 انچ پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں ہے. جو کچھ کرنا ہے انہوں نے ہی کرنا ہے, 2-4 قدم 10 قدم انہوں نے ہی ہٹنا ہے. خان کے ایمان کا لیول تو دیکھیں, علامہ راجہ ناصر باز نے جو آخری ملاقات میں بات کی کہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس وہ جو واقعہ آپ نے سنا تھا نا, وہ اصل میں ان کے ساتھ ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس وہ جو شخص آیا, اسے کہا کہ جگہ بادشاہ سے کہو کہ یوسف جیل میں ہے. وہ بندہ بھول گیا, اللہ نے اس کو بھلا دیا. پھر اللہ نے آیت بھیجی کہ تمہارے پاس سفارش کرنے والا کوئی بھی ہو, میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. تو یوسف علیہ السلام نے 7 سال جیل کاٹی. علامہ راجہ ناصر عباس نے کو خود عمران خان نے کہا کہ میرا توکل اللہ پہ ہے اور اللہ پہ بھروسہ ہے, اللہ ہی مشکل سے نجات. تو یہ جس مرضی کو بھیجیں, جس مرضی کو بلائیں, خان اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا. اور ان حالات میں تو خان کا جیل میں رہنا اس لحاظ سے بہتر ہے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے غزہ میں فوج کا اور محمد بن سلیمان والے معاملات, یہ تو بہت آگے جا رہے ہیں. ابھی یہ GHQ حملے میں دھمکیاں دے رہے ہیں, ان کے پیغام رساں کہہ رہے ہیں سزا دے دیں گے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. 72 سال کی سزائیں پہلے بھی ہو چکی, 272 2,000 سال کر دیں, تاحیات بھی کر دیں. تحریک انصاف کے بارے میں بھی یہ کہہ رہے ہیں جی ہم ان کچھ لوگوں کو توڑ کے نیا فارورڈ بلاک لیں, وہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ ان سزاؤں سے عمران خان کے اعصاب پہ جس طرح فرق نہیں پڑا, اب تحریک انصاف کے لوگوں پر بھی فرق نہیں پڑے گا. دیکھیں انہوں نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے یہ مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس, گورنر سندھ کی پریس کانفرنس, اس کے بعد لوگوں کا ریئیکشن. یہ گرینڈ پلان تو انہوں نے جو بنایا ہوا نا, MQM کی طرز پہ فارمولہ بنائیں, فارورڈ بلاک بنائیں, PMQM کی طرح جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بات کر رہے ہیں, قومی حکومت بنائیں, اس میں جو تحریک انصاف کے خاموش ہیں ان کا دھڑا بنائیں, جو ڈرے ہوئے ہیں بزدل نے انہیں لے آئیں, خان کی مخالفت میں ان سے تقریریں کروائیں. لیکن انہیں محمود خان, پرویز خٹک, جہانگیر ترین, فیضل حسن چوہان, یہ بڑی لمبی لسٹ ہے, سب کا انجام پتہ ہے. بلکہ انہیں چھوڑیں, الطاف حسین کو جنہوں نے چھوڑا وہ کہیں کے نہیں رہے, ان کے حالات دیکھ لیں. نیشنل ٹی وی پر انہیں جانوروں کی طرح بھونکنے کے لیے لگایا, لیکن عوام ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے. تو یہ آنکھیں کھولنے والے مناظر ہیں. تحریک انصاف کا کوئی رہنما یہ جرت نہیں کر سکتا, ورنہ کب کا فارورڈ بلاک بن چکا ہوتا. اب یہ بننا ناممکن ہے. لیکن یہ جو صورتحال ہے اب اس وقت نظام کے واقعی آخری دن نظر آ رہے ہیں, اور ایسے میں اثر کے وقت کسی کو روزہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی مزاحمت میں ڈٹے رہیں, پرامن مزاحمت. ہم بھی آج پرامن کر رہے ہیں, جیسے یہ غزہ پرامن جائیں گے تو پرامن مزاحمت اپنی کریں. آپ اپنی یہ اڈیالہ جیل کی تیاری کریں, اور اس میں بہت ساری اور چیزیں آپ کی کریں. اپنی صفوں میں اتحاد لائیں, مل جل کے رہیں, اور یہ ان کا وقت جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے. جو معاملات نظر آ رہے ہیں اب, یا تو دیکھیں یہ بالکل اتنی طاقت حاصل کر لیں گے, اتنی طاقت حاصل کریں گے, سوشل میڈیا مکمل بند کر دیں گے, مارشل آرٹ سے بھی 10 گنا زیادہ اور مزید برے حالات کرنے کی کوشش کریں گے. اس سے زیادہ کر نہیں سکتے, لیکن وہ کر سکتے ہیں, یا پھر ان کو اب چھوڑنا پڑے گا, اور کوئی دوسرا راستہ ان کے پاس رہے گا نہیں. اب وہ دن کتنے ہیں, ٹائم کتنے ہیں, آپ یقین کریں باخدا جس ایکسپرٹ سے, انٹرنیشنل نیشنل ہر بندے سے بات کی, اس نے یہ کہا یہ اب چل نہیں سکتے, جو مرضی کر لیں, وقت ان کا پورا ہو چکا ہے. اب بس جس طرح وہ مریض ہوتا ہے نا, سانس نکل آئے, وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے, بس سوئچ بند کرنے کی دیر ہے. اب دیکھیں اس میں کتنی دیر ہے. اللہ کرے اس سے پہلے ان کو عقل آ جائے, یہ پاکستان کے حوالے سے سوچیں اور چلے جائیں سارے خود ہی اڈیالہ جیل, اور وہاں جا کے بات چیت کر کے معاملات کو ٹھیک کر لیں. بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں خود, اگر یہ کریں. نہیں کرنا چاہتے تو پھر یہ جانیں اور وہ جانیں. اپنا خیال رکھیں. اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.